बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाकर 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, मीर अनीस ने कहा था कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि वाक़या करबला ने इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर किया, हर ज़बान को मुतासर किया और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, शऊर रखने वाले इंसान को मुतासर किया। वहीं पे करबला ने ज़बान व अदब को भी मुतासर किया और मुख्तलिफ़ ज़बानों में करबला ये ऐसा वाहिद वाक़या है जिसके मुख्तलिफ़ ज़बानों में बेशुमार मरसिए कहे गए और इस पर बहुत कुछ लिखा गया। आज हम ज़बान और अदब के साथ जो करबला के वाक़े को जिस अंदाज़ में उसको इजहार किया गया है उसका ज़िक्र करेंगे, बिलखुसूस उर्दू ज़बान का इसमें ज़िक्र करेंगे जिसमें मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर तो एक बड़े नाम हैं ही, इसके अलावा भी एक बड़ी तारीख़ है और आज तक ये सिलसिला जारी व सारी है। सज्जाद तरीन साहब, वाक़या करबला की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुतासर करने में ज़बान व अदब पे भी इसका एक गहरा असर हमें मौजूद नज़र आता है और जो मज़ालिम हुए उसका शायरी के अंदाज़ में जो इजहार है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मैं समझता हूँ कि नकी साहब के रूह ज़मीन पर जो एक करबला का जो वाक़या हुआ है और इस वाक़या पर जितनी शायरी की गई है, मेरे ख़्याल में शायद और कोई, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और ऐसा वाक़या हुआ हो जिस पर इतनी शायरी की गई हो, इतना कुछ लिखा गया हो, इतना कुछ पढ़ा गया हो। ये मैं समझता हूँ कि एक करबला ही एक ऐसे वाक़या है रूह ज़मीन पर जिस पर बहुत ज़्यादा शायरी की गई। और सिर्फ उर्दू नहीं, हम उर्दू की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जो हैं उर्दू लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो है, चाहे वो कोई भी ज़बान हो, आप उसमें भी उठा के देख लें कि वो जो करबला में ज़ुल्म हुआ है, वो उस ज़ुल्म को किस तरह मुख्तलिफ़ ज़बानों के शायरों ने, अदीबों ने, दानश्वरों ने अपनी अपनी ज़बान में अपने अपने अंदाज़ में बयान किया है। सही, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर हैं जनाब वक़ार शिराज़ी साहब। आप लिखारी भी हैं, शायर भी हैं। बहुत शुक्रिया शिराज़ी साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे वाक़या करबला और मरसिया, ज़ाहिर है मरसिए की जब हम उर्दू ज़बान की बात करते हैं तो उसकी एक बड़ी रिच तारीख़ है जो कि आज तक जारी व सारी है। क्या कहते हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौका दिया। मरसिया अपनी तारीख़ के एतबार से वाक़या करबला से पुराना है और यही सबसे अहम बात है कि वाक़या करबला इंसानी तारीख़ पर इस तरीके से असरअंदाज हुआ कि इसने न सिर्फ कई नई असनाफ़ सुखन को जन्म दिया बल्कि कई पहले से मौजूद असनाफ़ सुखन को सिर्फ अपने नाम कर लिया। अगर आप अरबों की तारीख़ पढ़िए तो मरसिए का रिवाज, अरब शेर कहने में बहुत माहिर थे, फिलबदी अशार कहा करते थे और लोगों के वफात पर, नागहानी अमवात पर, हादसात पर मरसिए कहने का रिवाज आम था। मगर जब शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाक़ई हुई और उसके बाद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब तशरीफ़ लाती हैं हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस पर, तो उन्होंने फिल बदी मरसिए के कुछ अशार पढ़े। इसी तरह जब ये काफ़िला मदीनतुल मुनव्वरा वापस पहुंचता है और हज़रत उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम ने एक तारीख़ी मरसिया कहा जो कि सफ़ाए तारीख़ पर आज तक मौजूद और महफूज है, मदीना तो जद्देना ला तक़बल अलैना, ए हमारे नाना के मदीना हमें कबूल न करना। तो मरसिया इमाम हुसैन के साथ मखसूस हो गया, न सिर्फ अरबी ज़ुबान में बल्कि अरबी ज़ुबान से अपना इर्तिकाई सफ़र तय करते हुए इमाम हुसैन के मुहिब्बीन के साथ साथ दूसरी मुख्तलिफ ज़ुबानों में भी मरसिए ने अपनी तरबीज व इशाअत का काम जारी रखा और उर्दू ज़ुबान भी इन्हीं ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है जहाँ पर के सबसे पहले मरसिए को मुसद्दस की शक्ल में कहा गया, 6 अशार के बंद की शक्ल में। अगर आप चाहें तो मैं मज़ीद इस पे। जी बिल्कुल, ये बड़ी आपने अच्छी बात की इसके सिन्फ़ सुखन के हवाले से। लेकिन क्या वक़ार शिराज़ी साहब ये कहना बजा होगा कि उर्दू अदब में जब मरसिया मुतारिफ़ हुआ तो वो करबला की वजह से मुतारिफ़ हुआ या इससे पहले मौजूद था? उर्दू अदब में कसीदा और
مرثیہ جو ہے وہ امام حسین کی ذات کے علاوہ بہت شاذ و نادر ایسی مثالیں ہیں کہ کسی اور شخصیت کے لیے مرثیہ کہا گیا. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اردو زبان میں مرثیہ جو ہے وہ اپنی حیت کے حوالے سے اس نے بہت ارتقائی سفر طے کیا, اور مرثیے کی اصل شکل کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے اس نے بہت ایک طویل سفر طے کیا. تو سب سے پہلے مرثیہ جس شکل میں آیا اس میں مسدس کی شکل تھی, جو کہ قصیدے کی شکل ہے. 6 مصروں کا ایک بند ہوتا تھا اور اس میں مرثیہ کہا جاتا تھا. اس کے بعد لکھنؤ کی تاریخ میں میر ضمیر وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مرثیے کے 9 اجزاء مقرر کیے, اور ان 9 اجزاء کو مقرر کرنے کے بعد انہوں نے بہت خوب اپنے ہی ایک مرثیے کے بند میں یہ دعویٰ بھی کیا, اور وہ فرماتے ہیں 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا, اس رنگ میں جو بھی کہے شاگرد ہے میرا. واہ. تو میر ضمیر نے 9 اجزاء مقرر کیے مرثیے کے, جس میں مرثیے کا چہرہ ہے, پھر مرثیے کا میں آمد ہے امام علیہ السلام کی, پھر گھوڑا ہے, رجز ہے, جنگ ہے, شہادت ہے, بین ہے اور دعا ہے. تو یہ مرثیے کے مختلف اجزاء مقرر کیے گئے, اور پھر بعد میں میر انیس اور مرزا دبیر نے اس فن کو اپنے اوج کمال تک پہنچایا, اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نذرانہ عقیدت پیش کیا جو کہ جب تک انشاءاللہ ذکر امام حسین ہے میر انیس اور دبیر کے مرثیے بھی ساتھ ساتھ رہیں گے. جی بالکل, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. میں سیادت صاحب آپ سے ابھی جب ہم مرثیے کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی جو اصناف سخن ہے اس میں بھی لکھا گیا, کربلا کا واقعہ بیان کیا گیا, اور پھر نثر میں بھی بیان ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری جو یہاں کی لوکل زبانیں ہیں اس میں بھی مختلف انداز میں اس پر شاعری کے انداز میں بھی اور نثر کے انداز میں بھی بات کی گئی. سرائیکی زبان میں بھی بہت کچھ کہا گیا, بلکہ اس وقت ہمیں سرائیکی زبان میں سب سے زیادہ جو درد دکھائی دیتا ہے ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں. آپ کا تعلق ملتان سے میرا ہے, تو وہاں پہ بھی یہ یعنی سرائیکی ادب پر یہ چھایا ہوا ہے. اردو ادب میں بھی یہی صورتحال ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں جس طرح سے مرثیہ صرف ماضی میں جیسے عرب کی تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں کسی میت پر فقط رونا تھا, بین تھا, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے مرثیے میں ہمیں اس میں انقلاب کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ بنیادی طور پر جب کربلا واقعہ کربلا سے متاثر ہو کر جو بھی چیز تخلیق کی گئی, جو بھی چیز سامنے آئی, چاہے وہ شاعری ہے, ادب ہے, مرثیہ ہے, کوئی بھی چیز جو واقعہ کربلا سے متاثر ہو کے لکھی گئی, اس میں یہ دونوں امپیکٹ ہیں. ایک مظلومیت ہے, ظلم کی بات کی گئی ہے, اور وہاں ایک حوصلہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ظالموں کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے, آپ نے مزاحمت کیسے کرنی ہے, اور مزاحمت کا انداز کیا ہوگا. یہ پورا اس میں ہے, چاہے کسی ادب میں ہو, چاہے ہمارے سرائیکی ادب میں ہو, چاہے اردو میں ہو, پنجابی میں ہو, جتنی دنیا بھر کے زمانے ہیں, جو چیز کربلا سے متاثر ہو کے واقعہ کربلا پر لکھی گئی ہے اس میں یہ میسیج دیا گیا, یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ظلم کس طرح کا ہے, کتنا ظلم ہوا ہے, اور وہاں پھر کس طرح کی مزاحمت سامنے آئی ہے, اور ہم نے کیسے پھر مزاحمت میں کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ مزاحمت کا بڑا اہم آپ نے تذکرہ کیا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین, یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مرثیہ جو کہ اردو ادب سے ہم چونکہ مخصوص بات کر رہے ہیں اور وہ کربلا کے نام ہو گیا ہے, تو اس میں ہمیں دونوں رنگ دکھائی دیتے ہیں. درد کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے اور مزاحمت کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے. جیسے کہ افتخار عارف صاحب نے کہا تھا کہ حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. وقار شیرازی صاحب, کیا یہ انقلاب اور مزاحمت کے رنگ کے حوالے سے جو مرثیے میں موجود ہے, آپ کیا کہیں گے, اس کی کیا تاریخ ہے؟ وقار شیرازی صاحب, مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں آواز کا پرابلم آ رہا ہے. یہی سوال آپ سے ہے. دیکھیں, مزاحمت کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ روح زمین پر کربلا سے اوپر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو پیش کیا جا سکے جہاں اتنا ظلم, اتنی بربریت اور اتنا کچھ ہوا کہ مطلب اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہا. پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ظلم ہے یا وہ ظلم ہے. بہت ظلم ہوا کربلا میں.
اس ظلم کو جس طرح لوگوں نے اپنی اپنی جیسے واقعات ان تک پہنچے، لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کو لکھا، اپنے اپنے انداز میں اس کو سمجھا اور اپنے اپنے انداز میں اپنا اظہار کیا. وہ جو اظہار ہے لوگوں کا، اس میں واقعہ کربلا کے انہوں نے سارے پہلوؤں کو، وہاں جو بچے شہید ہوئے ان کا انہوں نے ذکر کیا اپنی شاعری میں، اپنے منسیہ میں. وہاں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ جو پاک بیبیاں تھیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کا ذکر موجود ہے، اردو ادب میں موجود ہے، سرائکی ادب میں موجود ہے، پنجابی ادب میں موجود ہے، دنیا بھر کے ادب میں موجود ہے. تو اسی حوالے سے وقار شیرازی صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. جی وقار شیرازی صاحب، جب ہم مرثیہ، ظاہر ہے مرثیے کا تعلق جب عربی زبان میں مرثیہ موجود تھا فقط درد سے تھا، مگر جب اردو زبان میں آیا اس میں بھی یہی صورتحال رہی. میر ضمیر سے یا مولا وجیح سے آپ شروع کر لیں، میر انیس تک بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن میر انیس یا اس کے بعد اس میں ہمیں مزاحمت اور ظالموں سے بلا خوف ہو جانا، حریت اور مزاحمت کا جو ہمیں درس ملا ہے وہ بھی مرثیے کے اجزاء میں شامل ہو گیا، اس کا ایک جزو لازم بن گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کربلا ہی کا معجزہ ہے. میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. جیسے میں ذکر کیا ولی تقی کا اور مولا وجیح سے اردو زبان سے مرثیے کی ابتدا اور پھر اس کے ارتقائی مراحل کا ذکر ہوتا ہے. بنیادی طور پر مرثیہ جب میر انیس، میر ضحاک اور میر ضمیر کے پاس آیا ہے تو انہوں نے مرثیے کو اپنی روایتی شکل میں اور ان اجزاء پر کہا ہے جو اجزاء میر ضمیر نے مقرر کیے تھے. یعنی اگر ہم ولی تقی اور مولا وجیح سے لے کر میر ضمیر تک دیکھیں تو یہاں تک جو ہمیں مرثیے کا ارتقاء دکھائی دیتا ہے وہ اس کی حیت کا ہے، اس کی شکل کا ارتقاء ہے. یعنی اس کو مسدس کی شکل میں پہلے کہا جاتا تھا، پھر اسی مسدس کے اندر میر ضمیر نے مرثیے کے 9 اجزاء مقرر کر دیے. اس جو مرثیے میں انقلابی آہنگ ہے اس کا سب سے بڑا جو صحرا ہے وہ جوش ملی آبادی کے سر جاتا ہے. اور جوش ملی آبادی وہ میں اگر کہوں بلا مبالغہ وہ سب سے بڑا نام ہے ان ناموں میں سے کہ جنہوں نے مرثیے کو جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ، جدید دور کے مسائل کے ساتھ اور جدید دور میں عہد حاضر میں حق کی آواز کے ساتھ منسلک کر کے دکھایا. صحیح. اچھا، یہ انقلاب کے رنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، اسی میں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جوش نے ظاہر ہے یقینی طور پر جدید جو انقلابی صورتحال ہے اس میں جوش نے ایک آہنگ پیدا کیا، مگر اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں انیس و دبیر کے یہاں بھی ملتا ہے. مثلا مرزا دبیر رجز کی جب بات کر رہے ہیں، جنگ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ حضرت غازی عباس کی آمد کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. تو اسی طرح کے رنگ ہمیں وہاں پہ بھی گو کے کم تعداد میں یا مخصوص حد تک ملتے ہیں جتنا جوش سے ذرا اگر ہم کمپیریزن کریں، مگر موجود تو ہیں، یقیناً موجود ہیں. اور مرثیے میں جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اگر ہم میر اور دبیر میں میر انیس اور دبیر تقابل کریں تو دبیر میں وہ بلند آہنگ کے زیادہ کی توجہ تھی، اور میر انیس سے جہاں جہاں بات کی ہے انہوں نے کربلا میں ان تمام انسانی رشتوں اپنی شاعری کو بیان کیا ہے جو ایک بڑے بھائی کا سے تعلق ہے، یا ایک بیٹی کا اپنے باپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، یا ایک باپ کا اپنے بیٹے کی جوان بیٹے کی لاش پہ آنے کی جو مجبوری کا منظر ہے. میر نے ان تمام رشتوں ساتھ بہت زیادہ گفتگو کی یقیناً. اور دوسری طرف اگر کو آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک بہت بلند آہنگ اختیار کیا ہے. مگر میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہوں گا، اگر آپ جوش ملی آبادی کے ہاں دیکھیں تو انہوں نے گہرائی رنگ دیا ہے، اور ہے لوگوں کو کہ کار حسینی کی ضرورت ہے. امام حسین پر گریا ہو چکا اور ہوتا رہے گا، مگر ساتھ ساتھ کار حسینی کی ایک ضرورت ہے تاکہ ہر دور میں حسین کی تحریک کو بیدار کیا جائے. یہ یقیناً جوش کے یہاں پایا جاتا ہے. بہت شکریہ وقار شیرازی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی. چاتری صاحب دیکھیے، اب ظاہر ہے جب ہم جوش تک آتے ہیں تو اس میں تو ایک رنگ ہی نہیں آتا. یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کربلا
صرف 1400 سال پہلے کا ایک واقعہ نہیں ہے اور اس کا صرف بیان نہیں ہے، وہ آج بھی ادب کے اندر یعنی مرثیے کے اندر پہلے ہمیں درد ہے اور پھر انقلاب کا رنگ ہے اور پھر کرنٹ جو حالات ہیں ان کے ساتھ ان کا کمپیریزن ہے، تو وہ آج بھی کربلا جو ہے وہ مرثیے کے اندر نئی تخلیق دے رہی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے آپ ہر پہلو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ایک یونیورسٹی ہے، واقعہ کربلا جیسے یونیورسٹی میں آپ مختلف سبجیکٹ پڑھتے ہیں، مختلف سبجیکٹ میں مختلف انداز اور مختلف مضامین اور مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ واقعہ کربلا ایک ایسی یونیورسٹی ہے، وہاں سے ادب، وہاں سے مزاحمت، وہاں سے انقلاب، وہاں سے ظلم، ہر چیز آپ کو ملتا ہے۔ واقعہ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے، میرے خیال میں اس کے بعد روئے زمین پہ کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں جو مزاحمت ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور دنیا میں اس لیول کا پھر کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ صحیح۔ تو یہ ہر چیز میں، ہر شعبے میں موجود ہے۔ اردو ادب میں اس میں بہت نمایاں کام کیا گیا ہے، اور اردو ادب کے جو شاعر آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، جو صاحب بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، لیکن انہوں نے مزاحمت کے ساتھ ساتھ اس میں انقلابیت چیزیں ڈالی ہیں، کو بھی ظاہر کیا، وہ بھی ظاہر کیا ہے کہ مزاحمت ہم نے کیسے کرنی ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آپ بھی معروف دانشور ہیں اور خطیب ہیں، ڈاکٹر علی حور عباسی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کربلا کے اثرات زبان و ادب پر، اور بالخصوص جب ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں اور اس میں مرثیے کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ آج جہاں ہم پہنچے ہیں مرثیے کی تاریخ کی جس نہج پر، جس موڑ پر کھڑے ہیں، اس میں یقینی طور پر مرزا دبیر، میر انیس اور اس کے بعد پھر جوش، یہ تین نمایاں نام ہیں جو کہ مختلف رنگ ہیں۔ آج کیا یہ ہمیں مکسچر دکھائی دیتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی، میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ بات یہ ہے کہ کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک دن کی مکمل تاریخ ہے جو 1,24,000 انبیاء کی تبلیغ کے تحفظ کا نام ہے۔ تو اب جہاں تک شاعری کی بات ہے تو شاعری شعور کی وہ سطح ہے جو 200 صفحے کی بات کو 2 مصروں میں سمیٹ کر بیان کرتی ہے، اور مرثیہ یقیناً تاریخ شاعری میں تاریخ کربلا کا ایک مستند حوالہ بن گیا ہے کہ جہاں مرثیے کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ تاریخ کربلا۔ مرثیے نے، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ کربلا کو زندہ کیا، بلکہ تاریخ کربلا نے مرثیے کو زندہ کیا، اور انیس و دبیر نے اور پھر جدید مرثیے میں جناب جوش نے جو رنگ دیا مرثیے کو۔ تو بات اگر کربلا اور مرثیے کے ساتھ لے کر بڑھانے کی کوشش کی جائے تو 2 مصروں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کتاب حق مکمل ہو چکی تھی، ورنہ ہزاروں آیتیں کربلا سے شام تک جاتی۔ واہ، صحیح ہے۔ اور جی بالکل اسی انداز میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ کربلا اور عزادار کا جو تعارف مرثیے نے کروایا ہے اور جو رنگ ہے، جو بیان ہے، تو صرف دیوانگی کا نام عزاداری نہیں، حسین کے چاہنے والوں کے لیے، کہ کیونکہ آپ شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مصروں میں بات کو آگے بڑھایا جائے کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ بہت خوب۔ تو عشق کی وہ منزل جس کو مرثیہ لے کے آگے بڑھتا ہے، جیسے جناب جوش نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو مرثیے نے جس انداز میں کربلا کی تاریخ کو بیان کیا ہے، یہ مختلف زاویے تاریخ کربلا کے ہی ہیں جو انسانی شعور کے مختلف اسرار کو انسانی شعور پر بیدار کرتے چلے جاتے ہیں، انسان پر مختلف حجابات کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اور یہی رنگ ہے کہ جو انسان ساز شاعری کو جنم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات کی ہے، ہم آپ سے رابطے میں ہی ہیں، مزید بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ شاعری، زبان و ادب اور کربلا کے اس پر اثرات، اور اس میں بالخصوص مرثیے اور اس کے مختلف حوالوں سے ہم ذکر کر رہے تھے. ابھی زیاترین صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ابھی بریک سے پہلے انہوں نے جوش والی آبادی کا تک چونکہ انہوں نے تاریخ بیان کی اور ایک ذکر کیا، تو جو موجودہ حالات یعنی حسینیت کیا چاہ رہی تھی، صرف گریے سے بھی بلند ہو کر آگے بڑھنے کی جو بات جوش کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی انہوں نے ایک شعر پڑھا جوش صاحب کا کہ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو کربلا جیسے جیسے شعور بڑھتا جا رہا ہے اتنے کربلا سے محبت بڑھتی جا رہی ہے، اتنی مرثیے سے محبت بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، جو کربلا سے محبت ہے یہ تو میرے خیال میں اس واقعہ کے بعد ہی لوگوں کو جیسے جیسے علم ہوا، جیسے جیسے آگاہی ہوئی، تو وہ یہ واقعہ سے محبت اور تعلق یہ تو چلتا رہا. لیکن اس واقعہ سے جو ہمیں شاعر مختلف شاعری میں یا ادب میں وہ واقعات ہمیں جو ملتے ہیں یا ہم اسے جو عکس کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، چاہے جوش صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں، ان کی شاعری میں انسان کو ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے. جو واقعہ کربلا پر شاعری کی گئی ہے، جو واقعہ کربلا پر واقعات جو مختلف ہوئے، وہ ادب میں جو چیزیں ہیں موجود ہیں یا جو جن پر کام کیا گیا ہے، چاہے جوش صاحب دیگر لوگ بھی ہیں، تو وہ ان کی جو شاعری ہے وہ ایک یہ پیغام بھی آپ کو دیتی ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے حوصلہ پیدا کرنا ہے، آپ نے کھڑا ہونا ہے، آپ نے اپنے اندر ایک جوش پیدا کرنا ہے اور پھر مزاحمت کرنی ہے. یہ ہے کربلا کا ایک میسج جو اردو ادب میں ساری زبانوں میں اپنے اپنے انداز میں، اردو ادب میں اپنے انداز میں ہے کہ ایک طرف مظلومیت ہے، ظلم ہے، اور ایک طرف انقلاب ہے، اور ایک طرف لوگوں کو حوصلہ ہے، ہمت ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے. ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح جس طرح کہا جاتا ہے. تو یقینی طور پر اسی پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے جب ہم شاعری کی یا ادب کی بات کرتے ہیں اور اس کا کربلا کے، آج تک مرثیہ بھی لکھا جا رہا ہے، کلام بھی لکھا جا رہا ہے، کربلا کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے، مگر ہر آنے والے کا انداز نیا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ اس سے محبت کی جاتی ہے اور ایک اچھوتا پن ہمیں روزانہ دکھائی دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میں شکر گزار ہوں، بہت قیمتی اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، کربلا اور حسین یہ دو ایسے نام ہیں جو انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں مسلسل رہنمائی عطا کرتے ہیں، اور بڑا قائد وہی ہوتا ہے کہ جیسے غالباً ولہم میکس کا آئی تھنک کہنا ہے کہ کوٹ مجھے یاد ہے، بات یاد نہیں، نام یاد نہیں آ رہا، تو وہ فرماتے ہیں کہ دا لیڈر از ون ہو نوز دا وے، ہو گوز دا وے اینڈ ہو شوز دا وے. تو جو رستہ دکھانا جانتا ہے، جو رستہ خود جانتا ہے، جو رستے پہ لے جانا جانتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے. اب زندگی کے ہر پہلو میں، ہر منزل پہ، ہر معاملے میں جہاں حسین رہنما دکھائی دے تو وہاں پر حسینیت ہی قیادت اور قائد بن کر آگے بڑھتی ہے، اور پھر انسان کو اچھا لگتا ہے کہ رہنما وہی ہو کہ جو گن پوائنٹ پر نہیں بلکہ زخم بکھائے اور مسکرا کر آواز دے کے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کرے. اور اس بات کا میں اختتام ایک بار پھر مصروں سے ہی کرنا چاہوں گا کہ حسینیت کس طرح انسان کو اپنے پاس بلاتی ہے، کس طرح سے انسان کو آگے لے کے بڑھتی ہے، کہ حالات جو بھی ہوں، واقعات جس طرح سے بھی چل رہے ہوں، سانحے جیسے بھی ہوں، زندگی جس مصیبت میں بھی جس رنگ میں کروٹ لے رہی ہو، لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز، اور سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. جناب اقبال کے ایک شعر سے مستفید کیا ہے شاعر نے کہ سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرا ہے،
تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے. واہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا. اسی پہ ہی میرے خیال میں وقت جو ہے اپنے اختتام کے قریب پہنچا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. جاتری صاحب، یہ جس انداز میں آخر میں کہ یہ بڑا اچھا ایک شعر تھا کہ وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو لوح قلم تیرے، تو اس میں ریلیٹ کیا ہے شاعر نے اس بات کو کہ پھر خدا آواز دے رہا ہے، حسین کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے ہیں. اور وہی بات کہ جو اپنی مرضیاں خدا کو بیچ دے، یقینی طور پر پھر خدا کا عادلانہ فیصلہ یہی ہے کہ وہ حسین کو بھی اپنی مرضیاں دے دے. تو یہ اسی مرضی کا تقاضا ہے کہ آج تک ہمیں روزانہ ایک واقعہ ہے جو کہ ایک دن میں ہوا اور وہ اتنی بڑی تاریخ تک پھیل گیا کہ دنیا کی بڑی زبانیں اور پھر اردو میں ہزارہا لوگوں نے، ہزارہا شعراء نے، ہزارہا مصنفین نے اس پہ لکھا. اور مرثیہ فقط ایک صنف کو ہم لیں تو وہ آج تک جاری و ساری، اور ایسا لگتا ہے جو آج کا مرثیہ ہے وہ جو بات اس میں کہی جا رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں کہی گئی. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ جو بنیادی طور پر جو واقعہ کربلا ہے اس نے پوری کائنات پر جو امپیکٹ ڈالا ہے، جو اثر ڈالا ہے، جو اس نے اثرات مرتب کیے ہیں اور جو وہاں سے رہنمائی ملی ہے لوگوں کو، اس کے بعد چاہے آج لکھا جائے چاہے ہمارے بعد لکھا جائے گا، ہم نہیں ہوں گے اگلے 20 سال میں، 50 سال میں، 100 سال میں جو ادب لکھا جائے گا، جو اس وقت کے انقلابی آئیں گے وہ بھی رہنمائی جو ہے وہ حسینیت سے اور کربلا سے لیں گے. تو جو حسینیت سے اور کربلا سے رہنمائی لیتے ہیں وہ اب انقلابی ادب کریٹ کرتے ہیں، لوگ انقلابی شاعری کریٹ کرتے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں آج سے 100 سال بعد بھی، اور جب تک یہ دنیا موجود ہے، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت سارے شاعر آئیں گے، جو صاحب چلے گئے ہیں بہت سارے. تو جو بھی حسینیت پہ لکھے گا، جو بھی حسینیت کا ذکر کرے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انقلاب، اس میں مزاحمت، اس میں ظلم، یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. بالکل یقینی طور پر یہ اہم بات آپ نے کی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور جاتے جاتے پھر جوش ہی کا یہ شعر میں آپ کی نظر کروں گا. جوش فرماتے ہیں کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سرما کا اس میں گرامی حسین ہے. اللہ حافظ.